अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से आज मुझे खुसूसी तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं ईसा नकवी साहब। ईसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर थैंक यू सो मच। ईसा, आपने आज जनरल असेंबली में जो कुछ हुआ वो देखा और एक इम्प्रेसिव तकरीर अगर इसे कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि दैट वाज सो इम्प्रेसिव। और उसकी बुनियादी वजह ऐसी बात थी कि तकरीरें जो है वो कहीं लिखी जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। और जब आप एक्सटेम्पोर बोल रहे होते हैं ना तो फिर वो अल्फाज आपके अपने होते हैं। आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, आपका विजन क्या है, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आपने किन अल्फाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, क्योंकि अल्फाज ही सब कुछ होते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर अल्फाज थोड़े से इधर हो जाए तो कहा जाता है कि जनाब धमकी नहीं थी रजीम चेंज के मामले में, और अल्फाज अगर इधर हो जाए तो हमें तो कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि एक धमकी दी गई उस बरासले में। आपको याद होगा अल्फाज का खेल है ना, तो बिल्कुल। अल्फाज और जो अंदाज था, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मैट्रिक का कोई स्कूल है और जहां पर डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो रहा है और आपने प्रिंसिपल साहब को तकरीर करनी पड़ गई है, तो प्रिंसिपल साहब तकरीर कर रहे थे। सर, डू यू रियली बिलीव कि दैट वाज अ स्पीच गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि मुझे वो भी तकरीर याद है जब इमरान खान आए, खड़े हुए और फिर जब जब उन्होंने बात अपनी खत्म की तो हॉल तालियों से गूंज रहा था। सर, या तो तालियां भी नहीं बजी, बजाने वाले नहीं थे, या वहां पर ऑडियंस आपकी नहीं थी, क्या हुआ? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है इसके बहुत सारे एंगल्स हैं और उनके ऊपर वन बाय वन बात हो सकती है। देखिए इस चीज को ये नहीं, समझने की मैं जरूरत है। उसमें उसमें आपके साथ करूंगा वन बाय वन, लेकिन ये जो मैंने आपको तमहीद बांधी है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर मुझे पहले जवाब दें। देखिए एक तो ये कि मवाजना करना कि इमरान खान साहब की स्पीच कैसी थी और शहबाज शरीफ की स्पीच कैसी थी, ये मवाजना बनता नहीं है। देयर इज नो मैच। एक तो जाहिर है आई कि हर आई आई शख्स एग्री विद यू। आई टोटली एग्री विद यू, देयर इज नो मैच। एक तो हर शख्स का जो है वो अपना तरीका कार होता है और मेरा नहीं ख्याल कि लैंग्वेज जो है वो विजडम का क्राइटेरिया है या रंग जो है वो खूबसूरती का क्राइटेरिया है। असल बात ये है कि आपने मैसेज क्या डिलीवर किया, लेकिन डिलीवर किस तरीके से किया ये इस वजह से मैटर करता है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बहुत बड़े मुल्क को जिसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। 25 करोड़ की उसकी अनऑफिशियल और 22 करोड़ की उसकी ऑफिशियल आबादी है। इस वक्त उसके मसाइल हैं और आपने उसको रिप्रेजेंट करना है एक आलमी फोरम पर। और जो ये अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास है, ये लड़काना का जलसा नहीं है, ये बदीन, ठट्ठा या फिर चीचा बतनी में आपने जलसा नहीं किया। आप झंग के वज़ाफ़ात में मजमा आम से खिताब नहीं कर रहे। आप अपर दीर या लोअर दीर में खड़े होकर लोगों को ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूँगा। ये वो फोरम है जहाँ पर पूरी दुनिया के रहनुमा आते हैं, अपने दाखिली मसाइल के ऊपर बहुत कम गुफ्तगू करते हैं। ज्यादा गुफ्तगू का जो फोकस है वो आलमी और इलाकाई मामलात पर होता है जो उनकी नेशंस को, उनके ममालिक को अफेक्ट कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तनाजुर में उसको देखने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी इस तकरीर में और उस तकरीर की डिलीवरी के तरीका कार में एक बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। आपने देखा होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक तस्वीर ट्वीट की थी इस खिताब से थोड़ा पहले और उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी का कि उन्होंने मेरी ये तस्वीर उतारी। उस तस्वीर को जब आप जूम इन राइट साइड के ऊपर करेंगे तो बिल्कुल छोटे से कोने में एक सोफे के ऊपर बैठे हुए आपको शहबाज शरीफ नजर आएंगे। शहबाज शरीफ के सामने कुछ सफहात मौजूद हैं और वो प्रोबेबली सफहात इस तकरीर के हैं जो तकरीर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से करनी थी, जिसको वो रट्टा लगा रिहर्स रहे थे। रिहर्स कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसकी डिलीवरी के बारे में सोच रहे थे। आपने एक तो जो उन्होंने आपने तो बड़ी बड़ी सादगी से कह दिया कि रिहर्स कर रहे थे, मैंने जरा और सादगी से कह दिया कि रट्टा मार रहे थे। आज अच्छा ये अब यार आपको आप क्यों, मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आई टोटली अंडरस्टैंड। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका एक सेंटिटी है, हम बात कर सकते हैं यार, कम से कम हम उसको क्रिटिकली एनालाइज तो कर सकते हैं ना कि हुआ क्या है बिल्कुल कर और सकते हैं, व्हाट बिल्कुल एग्जैक्टली कर हैपेंड। सकते हैं और वही वही मैं करने लगा हूँ। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जब शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आते हैं, वो सफा पलटने के लिए ज़बान की तरफ जो है वो अपनी थूक के साथ वो सफ़ा पलटते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि उन्होंने जो आयत करीमा है कुरान पाक की,
اس کو غلط پڑھا، اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں. ان کے اوپر دباؤ کس قسم کے تھے؟ ان کو معلوم ہے کہ بڑے مائکروسکوپک لینس سے ان کی اس تقریر کو دیکھا جائے گا، کومے اور فل سٹاپ کی غلطیاں نکالی جائیں گی. انہوں نے جو لکھی ہوئی تقریر ہے اس کو پڑھنا ہے، اور کہاں کہاں انہوں نے لکھی ہوئی تقریر سے ہٹ کر بات کرنی ہے. اب آپ دیکھیں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں لکھی ہوئی تقریر کو دیکھ کر، وہاں تو بڑا آپ کو تھوڑا سا نسبتاً وہ مناسب نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ صفحے سائڈ پر رکھ کے اپنے طور پر گفتگو کرتے ہیں تو پھر بڑے بروکن سینٹینسز میں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرا ان کے اوپر ایک دباؤ یہ بھی تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا کمپیرزن ضرور کیا جائے گا. تیسرا ان کے اوپر دباؤ یہ تھا کہ آپ ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو معلوم ہے کہ یہ ان کا پہلا اور آخری موقع ہے کہ وہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں بطور وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں دماغ میں ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کا پہلا اور آخری امپریشن ہے جو انہوں نے کریٹ کرنا ہے. یہ ایک بڑی فوٹو آپ ہے، اس کی جو تصویر ہے اس روسٹرم پہ کھڑے ہو کر پاکستان کی نمائندگی کرنے کی تصویر، وہ ان کے گھر میں ان کے ڈرائنگ روم میں، اگر وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں سیاست سے تو وہ وہاں پر لگی ہوگی. ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے جو ہیں وہ اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ یہ دادا جی تھے، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر وہاں پر تقریر کی تھی. تو وہ تمام تر دباؤ، کیونکہ ان کو عمران خان کی بات کریں تو ان کا لگتا ہے کہ ان کا چانس ہے وہ دوبارہ بھی جائیں گے. نواز شریف کی بھی اگر آپ بات کر لیں کوئی انہونی ہو جائے، لیکن شہباز شریف کے لیے یہ انہونی شاید دوبارہ نہ ہو، کیونکہ اگلے آپ سپٹمبر کی میں اگر بہت ڈیلے ہو جائے تو اگلے سپٹمبر میں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نہیں ہوں گے، اور نہ ہی نہیں پھر رہے. وہ ان کی پارٹی کے امیدوار ہوں گے وزیر آپ اعظم نے کے. آپ نے آپ نے ایک چیز غور کی ہے عیسیٰ کہ یہ جو سال ہے یہاں پہ ایک اور بھی کام ہوا. آپ نے اس دن پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ اسی خاندان کا ایک دوسرا فرد خاتون جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی کوئن کے فیونرل کے اندر. اور اسی طرح کا یعنی اس سال یہ جتنی خوشیاں سمیٹ سکتے تھے پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر نمائندگی کے ذریعے، تو سر وہ اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی آنٹی جو تھی فلاں تاریخ کو کوئن کے فیونرل میں انہوں نے شرکت کی تھی، یہ بھی بتایا جائے گا بچوں کو. دیکھیں فیملی افیئر تو بنا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں جو لاؤ لشکر لے کر گئے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں تو اس پر میں آنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ کہنے کو تو بہت باتیں ہیں. دی پلازا کے 16 فلور پہ آدھا ڈیلیگیشن ٹھہرا ہوا ہے، دی پلازا کے 17 فلور پر پرائم منسٹر ٹھہرے ہوئے ہیں. وہاں پر جو جونیئر سویٹس بک کروائے گئے ہیں اس میں کس ڈیلیگیشن کے کس ممبر کی واشنگٹن سے کون سی فیملی آ کر پاکستان کی حکومت کے بک کیے ہوئے جس کی ادائیگی پاکستان کی حکومت نے کرنی ہے، انہوں نے رات کا قیام جو ہے وہ حکومت پاکستان کے خرچے پر دی پلازا ہوٹل مین ہٹن نیو یارک میں کیا. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ اس تقریر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. کون سا وزیر کتنے سوٹ کیس لے کر گیا 7 رات کے قیام کے لیے، 7 بڑے بڑے بکسے کس وزیر کے نام سے چیک ان ہوئے، یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کی بات ہے. پھر وہ جو تصویر جو بائیڈن کی اور شہباز شریف کی، اس تصویر کی اصل کہانی کیا ہے؟ لیکن لیٹس جسٹ اسٹک ٹو دا اسپیچ. جب اسپیچ کی آپ بات کرتے ہیں اس میں جو انہوں نے گفتگو کی، کچھ چیزیں اس میں موجود تھی، کچھ چیزیں مسنگ تھیں، کچھ چیزیں اچھی تھیں، کچھ چیزیں بری تھیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ظاہر ہے کہ جن کا تحریک انصاف کی طرف ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو پسند کرتے ہیں، ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ میچ کرتی ہے، وہ تو باقاعدہ نفرت کا اظہار کریں گے. ان کو لگے گا کہ جیسے شہباز شریف کی تقریر میں کچھ بھی اچھا نہیں تھا. اسی طریقے سے جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے محبت کرنے والے ہیں، شہباز شریف کو اپنا لیڈر سمجھنے والے ہیں، ان کو لگے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ کوئی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف کو غلط بات کر دے. میں آپ کو دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک تو جو ان کی باڈی لینگویج ہے اس تقریر کے دوران، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ یو کے میں رپورٹ کرتے ہیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، بڑے بڑے فورمز کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ تقریر جو شخص کر رہا ہوتا ہے فوری طور پر اس کی ٹرانسکرپشن ممکن نہیں ہوتی، تو وہ ساتھ میں ایک ونڈو میں ایک اور شخص کو کھڑا کرتے ہیں جو سائن لینگویج میں بات کرتا ہے، جو اشاروں کی زبان میں بولتا ہے کہ بتا سکے کہ یہ شخص جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے. تو شہباز شریف نے دونوں چیزیں ڈلیور کی. جب وہ وائڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ ایسے پھیلاتے ہیں، وائڈ اسپریڈ، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں بلو دا واٹر، پھر اپنے ہاتھ کو ایسے نیچے لے جاتے ہیں. تو باقاعدہ وہ ایک سائن لینگویج پلس اپنی اوریجنل لینگویج میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس سے میرا خیال ہے کہ جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ بڑی دلچسپ قسم کی نظر آئی مجھے تو ان کی گفتگو کے دوران.
جو سبجیکٹس انہوں نے ٹچ اپون کیے میجر پورشن جو ہے ان کی تقریر کا وہ سیلاب کے اوپر تھا. اب سیلاب کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی وہ بڑی ٹچنگ قسم کی گفتگو تو تھی, لیکن اس گفتگو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ مسنگ تھا. آپ نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کی, آپ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے یہ نیچرل کلیمٹی کاز نہیں کی, یہ سیلاب جو ہے اس کے انہوں نے جو تباہی مچائی ہے پاکستان میں, اس تباہی سے ہمارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, لیکن ہماری کاربن ایمیشنز کم ہے, سب کچھ ہے. یہاں پر مسنگ پارٹ یہ تھا کہ آپ نے پوری دنیا کو یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ دس از جیسے کہ ہمیں ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جسٹس ہونی چاہیے, دس از کلائمیٹ انجسٹس ود اس, لیکن یہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان کے اتنے بڑے فورم کے اوپر جا کے گفتگو کرنے میں اگر آپ یہی نہیں بتا رہے کہ بھائی ہمارے اوپر کتنے قرضہ موجود ہے, ہمارے اوپر آئی ایم ایف کا کتنا پیسہ ہے, ورلڈ بینک کا اتنا پیسہ ہے, آپ اس کی بائیفرکیشن دیں اور بتائیں اس فورم کے اوپر کھڑے ہو کے کہ اگلے 10 سال ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ پیسے ادا کر سکیں, اور ہم جو ہے وہ اپنے 3,30,00,000 لوگ جو کہ اس وقت بے گھر ہیں, جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, جو متاثر ہوئے ہیں, اگر ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. یہ ایک اوپن اینڈ کلیئر میسج پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو سینسٹائزڈ ہے, ان کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں. تو اگر پاکستان کا پرائم منسٹر یہ بات نہیں کرتا اس فورم پر جا کے, سیلاب کے اوپر آپ نے 10-12 پیراگراف کی گفتگو کی اور اس میں یہ پارٹ موجود نہیں تھا. اس کے بعد انڈیا کے حوالے سے آئی تھنک دیٹ ایکچولی ریفلیکٹڈ اسٹیٹس پالیسی, جو ہماری ریاست ہے اس کی پالیسی. انڈیا کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی, اسلامو فوبیا کے سبجیکٹ کو انہوں نے ٹچ اپون کیا. اسلامو فوبیا میں انہوں نے صرف انڈیا کو ٹارگٹ کیا. کیا صرف مسئلہ اسلامو فوبیا کا انڈیا میں ہے؟ انڈیا سر سے یورپ ریلیٹڈ ہے. بھرا پڑا ابھی انہوں ہے, نے سر فرانس یورپ بھرا پڑا ہے. ابھی ان کو تو فرانس کے چاہیے صدر تھا سے کہ ملاقات کی. فرانس کے صدر سے ملے تو پروٹیسٹ کرتے ہو, تو وہاں پر بغل گیر بھی ہو رہے ہیں اور ان کی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں. آپ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھتے نا, یہی سفارتکاری, یہی آپ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک خاص سبجیکٹ پر جو اس ملک سے ریلیٹڈ ہے, اس پر آپ کی عوام کا, آپ کی قوم کی اوور ویلمنگ میجورٹی کا ایک موقف ہے, اگر آپ وہ یعنی کہ ٹو پٹ اٹ اکراس دا ٹیبل والا کام نہیں کرتے, آپ دوسرے بندے کے سامنے نہیں رکھتے, تو پھر آپ نے کیسی نمائندگی کی پاکستان کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اسلامو فوبیا پہ انہوں نے انڈیا کو ٹارگٹ کیا, لیکن ادروائز اسلامو فوبیا پر بات نہیں کی. ساتھ ہی انہوں نے عمران خان صاحب جو بار بار اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم نے بڑی کوششیں کی, کاوشیں کی, ہم نے اسلامو فوبیا کا دن ڈکلیئر کروایا, ہم نے قرارداد پیش کی, جس کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایک مذہب کارڈ بھی کھیلتے ہیں, اس کو اقوام متحدہ کے فورم پر تسلیم کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے. اچھا, پھر جو ان کی گفتگو ہے, اس گفتگو میں جو سب سے بڑا مسنگ پارٹ ہے کشمیر والی, ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی سیاق و سباق کے ساتھ بات کی, مذاکرات کی آفر بھی کر دی, اس کے لیے تیاری کا بھی کہہ دیا, 5 اگست کا تذکرہ بھی کر دیا, اونس انڈیا کے اوپر ڈال دیا کہ آپ نے انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. یہ تو ایک ریگولر پارٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہاں پر گفتگو میں کی. لیکن جب آپ آتے ہیں کہ جب آپ ایکچولی کمپیریزن کرتے ہیں مسنگ کیا تھا, دیکھیں جب آپ اس عالمی فورم پر بات کریں تو آپ نے نہیں بتانا کہ ہم نے کتنے لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں, یا پھر ہم نے فلاں پل جو ہے وہ بنا دیا ہے, فلاں سڑک پکی کروا دی ہے, فلاں نالیوں کا کام اپ گریڈ کرا دیا ہے, اورنج لائن جو ہے وہ بنا دی ہے, یا پھر میٹرو جو ہے لائن اس کو بحال کر دیا ہے یا اس کو چلا دیا ہے کسی جگہ کے اوپر, بسوں کا منصوبہ. یہ وہ فورم ہے جہاں پر آپ نے اپنے ملک اور اپنے جیسے ممالک کا مقدمہ رکھنا ہوتا ہے. جو چیز عمران خان صاحب کرتے رہے گزشتہ جو 3 تقاریر انہوں نے کی, اس میں ایک چیز سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے, وہ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ, یعنی کہ ترقی یافتہ امیر ترین ممالک اور غریب ممالک, ڈیولپنگ ترقی پذیر ممالک, ان کے درمیان جو گیپ ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو دو مثالیں میں دے دوں, پھر آپ کوشچن کیجیے گا. ایک کرونا وائرس کا معاملہ, جس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امیر ترین ممالک ہیں ان کا پیسہ دینا ہے ڈیولپنگ ورلڈ نے, اگر یہ پیسہ دیں گے تو پھر یہ اپنے ہاں جو صحت کی سہولیات ہیں وہ فراہم نہیں کر سکتے, کرونا وائرس سے فائٹ نہیں کر سکتے, لہٰذا ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو لانچ کیا
پاکستان نے, اور اس میں پھر دنیا کے ممالک ہم آواز ہوئے, اور پھر وہ گلوبل ڈیٹ ریلیف ملا ان ممالک کو بلینز آف ڈالر. پاکستان کو 1.7 بلین ڈالر جو ہے اس کا پیکج ملا اس کے تحت دسمبر کے مہینے میں. یہ سارا انیشیٹو چلایا گیا تھا پاکستان کی طرف سے. اچھا, اس کے بعد جو گفتگو آپ کو یاد ہوگا فیکٹ ٹائم پینل ہے اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا. اب جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا مسئلہ اور ان کا مقدمہ کیا ہے؟ ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یہاں کی کرپٹ اشرافیہ یہاں کا پیسہ دولت لوٹ کر ٹیکس ہیونز میں پارک کرتی ہے. $7 ٹریلین ڈیولپنگ ورلڈ کا اس وقت ایسے مقامات پر جہاں پر ٹیکس کی چھوٹ ہے ان ممالک میں موجود ہے, اور یہ المیہ ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, منی لانڈرنگ اور کرپشن کا معاملہ, جو کہ اس وقت ایک سکرج کی طرح چمٹا ہوا ہے تیسری دنیا تو نہیں کہنا چاہیے, ترقی پذیر ممالک کے ساتھ. یہ بات بار بار سابق وزیر اعظم عمران خان کرتے تھے, لیکن شہباز شریف کی تقریر سے یہ مسئلہ بالکل مسنگ تھا. یہ ہمارے اور ہمارے جیسے ہمارے خطے کے ممالک کا مسئلہ ہے, لیکن ظاہر ہے اگر وہ یہ بات کرتے جسے ان کی فیملی نہیں موجود ہے. جی جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ وقت چونکہ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے, ہم سوال اپنے پورے کر لیں. اچھا, یہ $1 ملین کوشچن ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریر اگر انہیں اس کے اوپر خود ہی ادراک نہیں ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کیا بول رہا ہے, تو اس کا مطلب کہ جس شخص نے یہ تقریر لکھی تھی اسے شاید پاکستان کے فارن افیئرز اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کیا باتیں کرنی ہے وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ لگ سکا کہ یہ تقریر کس نے لکھی؟ لیکن جو تقریر ہے اس کا ڈرافٹ دفتر خارجہ میں لکھا جاتا ہے, ہمارے منجھے ہوئے سفارتکار لکھتے ہیں, اور جو پیٹرن ہمیں نظر آیا گزشتہ 4-5 مہینوں سے کہ دفتر خارجہ کی جانب سے جب بھی کوئی چیز پرائم منسٹر کے لیے بھجوائی جاتی ہے اس کو جو فرسٹ آئی ملتی ہے, جو اس کو ریڈ دیا جاتا ہے, وہ طارق فاطمی صاحب کی طرف سے دیا جاتا ہے. طارق فاطمی اس کا ڈرافٹ اپروو یا ڈس اپروو کرتے ہیں, اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکس کر کے وہ واپس دفتر خارجہ بھجواتے ہیں, اس کے مطابق اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. یہ تقریر مکمل طور پر اس کو تنقید کا نشانہ بنانا درست نہیں ہوگا, اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کا مقدمہ درست طریقے سے بیان کرتی ہیں, لیکن پھر جب آپ کنی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں ان ایکچوئل مسائل سے جن سے پاکستان امپیکٹ ہو رہا ہے, فار ایگزامپل جو روس اور یوکرین کی درمیان جنگ ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پر بدترین قسم کا امپیکٹ ہے. یہ جو آپ کو گلوبل آئل پرائس شاک نظر آتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان برے طریقے سے متاثر ہوا ہے, جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں سب کو معلوم ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ سے ہے. اب آپ کا ظاہر ہے کہ کیچ 22 سچویشن, بڑی مشکل سچویشن ہے کہ آپ اس میں کیا بات کریں گے. کیا آپ روس کے خلاف جائیں گے, کیا آپ یوکرین کے خلاف جائیں گے, آپ نیوٹرل رہیں گے؟ تو پہلے یہ معاملہ ہوا تھا, امریکہ اور مغربی ممالک اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر بات ہی نہیں, یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا جو پاکستان کو. دوسرا افغانستان کا معاملہ, افغانستان کے اوپر بڑی زبردست اور بیلنسڈ قسم کی گفتگو کی. جو چیز مسنگ تھی گزشتہ تقاریر کے مقابلے میں وہ گلوبل کمیونٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز افغانستان, the wrongs they have done with Afghanistan, the wrongs they have done with Pakistan, وہ مینشن کیا کرتے تھے خان صاحب. یہاں پر ساری چیزیں موجود تھیں, آپ نے اس کو کال آؤٹ نہیں کیا. آپ نے نہیں بتایا کہ امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک یہاں جو پراکسی جنگیں لڑتے رہے ہیں, جو کچھ افغانستان میں کرتے رہے ہیں اور اب چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تو یو آر ریسپانسبل, یو ہیو ٹو ٹیل دم کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ چیز ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اور وہ اس کے بڑے آرڈنٹ قسم کے بلیور ہیں, وہ اس کے لیے دلائل دیتے ہیں, وہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں, وہ اس کے حوالے سے ہمیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ضرب المثل ہے, بات بھی درست ہوگی, لیکن ایک لیڈر کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا. پھر چائنا اور یو ایس کی جو رائیولری ہے, یہ جو سرد جنگ کا ماحول ہے, یہ اس دنیا کو اور پاکستان جیسے ممالک جن کا بارڈر چائنا کے ساتھ ملتا ہے اس کو کس طریقے سے امپیکٹ کر رہے ہیں. یہ لائن بھی اگر آپ اس میں ایک یا دو جملہ بھی ایڈ کرتے تو یا انڈیا یا چین ناراض ہوتا یا امریکہ ناراض ہوتا. تو یہ تھارنی سبجیکٹس تھے جن کو بڑا ایمیکیبلی ہینڈل کیا جا سکتا تھا, پہلے بھی کیا جاتا رہا, لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ کیونکہ سیلاب کا فوکس تھا اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی, اس میں جو مسنگ پارٹ ہے وہ میں بتا چکا, تو آپ نے آپ اس نہج پہ ہی نہیں گئے. آپ نے کہا کہ یار اس کے اوپر بات ہی نہ کرو, بات کی تو یا وہ ناراض ہو جائے گا یا وہ ناراض ہو جائے گا, یا پھر پیچھے گھر میں جو ہے وہ میڈیا اور لوگ جو ہے وہ میرے اوپر تنقید کرنے لگ جائیں گے. سو اوور آل اس اسپیچ میں
وہ ایکچوئل سبجیکٹس جن کو ٹچ کیا جانا چاہیے تھا عالمی فورم پر پاکستان کی طرف سے، ان کے اوپر میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم نے ریزروڈ قسم کی اپروچ اپنائی۔